अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन की कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है कि एपिसोड नंबर 11 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। होटल के रूम में वो शख्स बेचैनी से लगातार इधर उधर टहल रहा था। हाथों में सिगार दबा था और उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर उस वक्त गुस्से और नफरत की लाली छाई हुई थी। उस वक्त वो शहर के सबसे महंगे होटल के रूम में आने वाले का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। फिर जैसे उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और एक औरत अपना सारा वजूद चादर में छुपाए रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी। उस शख्स ने तेज़ी से मुड़कर अंदर आने वाली औरत को देखा। औरत ने अंदर आते ही अपनी चादर उतारकर एक तरफ सोफे पर फेंक दी। एक दरमियानी उम्र की एक खूबसूरत औरत थी जिसके रख रखाव और पहनावा उसे एक बड़े घर की औरत का पता बता रहा था। कहाँ थी तुम अभी तक? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो मर्द अपनी हरी हरी आंखों में गुस्सा लिए उसे घूरने लगा। तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं हूँ मैं जो जहाँ चाहूँ फिरती हुई मुँह मारा करूँ। औरत पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उससे ज़्यादा गुस्से से वो उससे मुखातिब थी। अपने सामने खड़े शख्स को जवाब देकर वो एक तरफ रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। फिर सोफे पर पड़े गरूर से एक पैर पर दूसरा पैर रखकर वह सामने खड़े शख्स को देखने लगी। उस शख्स ने अपने असाब पर काबू पाकर दूसरे सिंगल सोफे पर बैठते हुए उस औरत के बोलने का मुंतज़िर था जो बस उसे निहारने में मशगूल थी। तुमने कहा था तुम मेरी बेटी को उस शख्स के चुंगल से छुड़ा लोगी। वो एकदम से मुस्तरिब से नजर आने लगा। बेटी को उस जल्लाद की कैद में सोचकर ही वो परेशान हो जाते थे। तुम भूल रहे हो शाहनवाज खान, तुम्हारी बेटी असलान मीर की कैद में है और वहाँ से उसे निकालने के लिए असलान मीर को हराना होगा। औरत ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ शाहनवाज खान को हकीकत से रोशनास करवाया। मैं भी शाहनवाज खान हूँ। आज तक मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, जो चाहा वही किया। अगर अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मुझे असलान मीर का खून भी करना पड़ा तो वो मैं कर गुजरूंगा। पहली बार शाहनवाज खान के चेहरे पर पथरीले तासुरात जाहिर हुए थे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे। फिलहाल अभी जो मेरे बस में है मैं वो कर रही हूँ और देखना मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। ये सब कहते हुए उस औरत के होंठों पर बड़ी मखरूर सी मुस्कुराहट थी। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। अगर मेरी बेटी को उसने नुकसान पहुंचाया ना तो सारा कच्चा चट्टा खोल दूंगा तुम्हारा। उन्होंने एकदम से उंगली उठाकर सामने बैठी औरत को उंगली दिखाई तो वो बिला खौफ जोर से हंसी थी। फिर उठकर उनके करीब होती सोफे के हत्थे पर बैठ गई। शाहनवाज, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र है, क्योंकि अगर तुमने अपनी बेटी हासिल नहीं की तो तुम्हारी सारी जायदाद जो असल में तुम्हारी नहीं तुम्हारी बेटी की है, सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। उनके चौड़े सीने पर शर्ट के ऊपर अपनी शहादत वाली उंगली फेरते हुए वो शाहनवाज खान का खून खोला चुकी थी। अपनी हद में रहो। वो उस औरत का हाथ झटक कर उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गई, मगर वो लगातार शाहनवाज खान को हवस भरी नजरों से देखे जा रही थी। वो थे इतने खूबसूरत, सुर्खो सफ़ेद रंगत जिसमें गुलाबियाँ झलक छलकती थी। हरी हरी बेहद खूबसूरत आंखें, बेहद खड़ी नाक और गुलाबी होंठ, ब्राउन बाल और उसी कलर की दाढ़ी। उस पर से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ था। कौन यकीन कर सकता है कि हाशम शाहनवाज खान और आरोशा शाहनवाज खान उनकी जवान बेटा बेटी हैं। उनकी दोनों औलादों ने सारा हुस्न उनसे ही चुरा लिया था। ख़ास तौर पर आरोशा अपने बाप की सारी खूबसूरती समेट लाई थी। वैसे उन्होंने ये भी सुना था कि शाहनवाज की बीवी यानी आरोशा और हाशिम की माँ भी बेहद हसीन थी। तभी तो शाहनवाज ने अपनी फितरत के खिलाफ चंद साल सिर्फ उसका होकर गुजारा कर लिया था। मगर जैसे ही उससे दिल भरा वो अपनी पुरानी रविश पे लौट आया। लौट के आने के बाद अब भी शाहनवाज उनका ना बन सका। वो भी तो शाहनवाज को टूट कर चाहती थी। अब भी वो उस शख्स को हासिल करना चाहती थी। अब मुझे बाद में देख लेना, जिस मकसद से मुझे बुलाया वो बताओ। उसके खूबसूरत चेहरे पर झिलझिलाहट के असरात देखकर वो औरत हंसी थी। मैं ये देख रही हूँ शाहनवाज खान, इस उम्र में भी तुम लड़कियों के दिल आराम से लूट सकते हो। वो अपने खुले बालों को एक अदा से शानों से झटक कर उसी नज़रों से देख रही थी। सिर्फ लड़कियों के, एक औरत का तो बिल्कुल नहीं। वो खरूर से सामने बैठी औरत को सुलगा चुके थे। मत भूलो इसी औरत की कभी तुम दीवाने थे। वो सुलग कर बोली थी। मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाली हर औरत का यही ख्याल है कि शाहनवाज खान उसका दीवाना है, मगर हकीकत में ये है कि शाहनवाज बस उनका इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। बहुत ही गरूर से अपनी गर्दन अकड़ाकर वो पाँव पर दूसरा पाँव रखकर बैठ गई। उस औरत ने कुछ देर यूं ही उन्हें घूरा था, फिर सर झटक कर खुद पर काबू पाकर मुस्कुरा दी। बहरहाल अभी उन्हें असलान मीर को हराने के लिए उस शख्स की ज़रूरत थी। आनिया का क्या हाल है? उन्होंने मौजू बदलकर जिस मकसद के लिए आई थी वो पूछा। फिलहाल एक हसीन मर्द की संगत के नशे में गुम है। टेबल से सिगार की डिबिया उठाकर उन्होंने उसमें से एक सिगार बाहर निकालकर औरत की तरफ बढ़ाई, जो उसने बड़ी खुशी से कबूल की थी। दोनों ने अपनी अपनी सिगार सुलगाकर धुआं छोड़ा था।
آنیا تو گم ہے اس حسین مرد کیا؟ وہ گہرے گہرے کش لے کر شاہ نواز کو دیکھنے لگی۔ حسین مرد کا دل بھر چکا ہے، شاہ نواز نے سگار کا کش لیتے ہوئے کڑواہٹ سے کہا۔ گڈ، اب تمہیں کیا کرنا ہے بس سنو۔ وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر سے شاہ نواز خان کے پاس اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹیا پلان کے بارے میں بتانے لگی، مگر وہ شاید بھول چکی تھی کوئی ہے جو سب سے اوپر ہم سب کے لیے اپنے پلان بنا کرتا رہتا ہے، اور اس کی مرضی کے آگے کسی کی بھی کبھی نہیں چلی ہے، اس لیے اب تو وہی جانتا تھا وہ دونوں اپنے اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہونے والے تھے۔ عروشہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ وہ تو ادھر بالکنی میں سوئی ہوئی تھی، تو ادھر بیڈ روم میں کیسے پہنچ گئی؟ زیادہ حیران مت ہو، میں لے کر آیا تھا تمہیں ادھر بالکنی سے۔ اسلان کی سنجیدہ آواز پر وہ کمفرٹر اپنے اوپر سے پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نگاہیں فوراً آئینے کے سامنے کھڑے وہ پوری طرح سے تیار اسلان پر گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے پورا ریڈی ہو چکا تھا۔ لائٹ کلر کی شرٹ، ڈارک پینٹ اور گلے میں بڑی لائڈنوں والی ٹائی، جیل لگا کر سیٹ کیے گئے کرینے سے بنے کالے چمکدار بال، آنکھوں پر لگا نازک فریم والا گلاسز جو وہ صرف آفس جاتے وقت لگاتا تھا۔ گندمی رنگت نکھر کر کافی دمک رہی تھی۔ وہ ایسے نقصک سے تیار عروشہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، دل کیا اسے ایسی اپنی نظروں سے دل میں اتارتی رہی۔ تم ادھر کیوں سو گئی تھی؟ مجھ سے خوف آ رہا تھا۔ اسلان میر کے پوچھنے پر عروشہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھتا آئینے میں نظر آتا عروشہ کا عکس دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب سو گئی میں تو بس لیٹی تھی، ہلکی آواز میں منمناتے ہوئے اس نے سر جھکا کر بلا وجہ بیڈ کی چادر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کہو مجھ سے بچنے کے لیے راہ فرار تلاش کر رہی تھی؟ وہ اسی طرح سے آئینے میں اس کا عکس دیکھتا سوال جواب کرتا اب اپنے اوپر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ عروشہ نے چپکے سے اسے دیکھتے ہوئے تھوک نکلا۔ سچائی یہی تھی، وہ اس کے بدلے انداز سے گھبرا کر وہیں سو گئی تھی تاکہ اس سے بچ سکے، اور اب جو وہ کہہ رہا تھا تو عروشہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ خبردار جو ایک قدم بھی روم سے باہر نکالا۔ اسلان نے آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے روبدار آواز میں حکم دیا۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ اب اس کی مجال جو قدم بیڈ روم سے باہر نکال لیں۔ شاباش، اب ادھر آؤ۔ اس کے اگلے حکم پر عروشہ بیڈ کی سائڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر پھیلا کر اٹھتی ہولے ہولے چل کر اس کے قریب آئی تھی اور اسے کچھ فاصلے پر سر جھکا کر کھڑی ہو کر اپنا دوپٹہ مسل رہی تھی۔ اور پاس آؤ، اسلان نے اس بار سختی سے حکم دیا۔ عروشہ پل پل بدلتے اس شخص کے رویے پر حیران پریشان سے اس کے قریب کھسکی تھی۔ اسلان نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر بے حد محبت سے اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر پہلی بار اپنی محبت کا بھرپور احساس عروشہ کے دل میں اتار دیا۔ اس لمس میں اتنی محبت تھی کہ عروشہ کے لب آسودگی سے مسکرا دیے۔ دل کی سرزمین پر محبت کا کب سے مرجھایا پڑا پھول کھل اٹھا۔ جاؤ فریش ہو لو، ہم ساتھ بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں۔ اپنے لب اس کی پیشانی سے ہٹا کر بے حد نرمی سے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو سنوارتے ہوئے وہ اتنی پیار بھری نرمی سے بولا تھا کہ عروشہ کا سارا خوف کہیں دور جا چھپا۔ پلکیں اٹھا کر اپنی ہری جھیلی اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ اب ایسے مت دیکھو کہ میں آفس جانے کا ارادہ ہی بدل دوں۔ اسلان کی شوخی پر عروشہ گھبرا کر اپنے آپ کو چھڑاتی واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اسلان سر جھٹک کر مسکراتا پھر سے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھ کر بیڈ کی طرف چلا آیا۔ وہاں ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرتے ہوئے وہ عروشہ کا بھی منتظر تھا۔ آفس ڈور پر دستک ہوئی تو اسلان نے یس کہہ کر دوبارہ مانیٹر پر نگاہ گاڑ لی اور ہاتھوں کی انگلیاں دھڑا دھڑ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی تھی۔ کچھ اہم لیٹرز تھے جنہیں اپنی سیکرٹری کو دینے کے بجائے خود ٹائپ کرنے کو اس نے ترجیح دی تھی۔ آنکھوں پر لگا گلاسز ناک پر پھسل چکا تھا، ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی۔ آنے والا اس کا خاص وفادار تھا جسے ایک نظر دیکھتی ہی اسلان نے سارے اہم کام کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیے اور چیئر پر سیدھا ہو کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ السلام علیکم سر۔ آنے والا جس انداز میں مسکرا کر بولا اس کا مطلب تھا کہ وہ کامیاب تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے اسلان نے اندازہ لگا کر سکون سے اپنی پشت چیئر سے ٹکا دی۔ کہو فیضان، کیا خبر ہے؟ چیئر کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سر، میں نے شاہ نواز خان کے سارے راز پتہ کر لیے ہیں، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اس فائل میں موجود ہیں۔ ہاتھ میں پکڑی فائل ادب سے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ مسرور تھا۔ آخرکار اسلان کا خاص وفادار تھا۔ اپنے مالک کی ہار جیت کو وہ خود کی ہار جیت سمجھتا تھا۔ جو سب اسلان کے ساتھ ہوا وہ اس سے زیادہ بدلہ لے۔ گڈ فیضان، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اسلان اسی انداز میں مسکرا کر شاباشی دیتا ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھا چکا تھا۔ سر، آپ کو جان کر بہت تعجب ہوگا کہ شاہ نواز خان کی سارے پراپرٹی پر اس کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ فیضان کے بتانے پر اسلان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر آنکھوں میں تحیر لیے اسے فیضان کو دیکھا۔ تو پھر کس کے نام ہے؟ ہاشم کے؟ اس کے پوچھنے پر فیضان گڑبڑایا۔ اب وہ نام کیسے لیں؟ کیونکہ اسلان میر کو کسی غیر مرد کا اپنی بیوی کا نام لینا بھی پسند نہیں تھا۔ کس کے نام ہے پھر فیضان؟ اسلان نے اپنے لب بھینچ کر پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ وہ سر عروشہ میڈم کے نام ہے۔ وہ واحد ہستی ہیں جو سارے پراپرٹی کی حقدار ہیں۔
فیضان نے تھوک نکلتے ہوئے بتا ہی دیا۔ اسلان نے فائل پٹک کر دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی ملی۔ پراپرٹی آروشہ کے نام ہونا، اس کا مطلب اب وہ دونوں آروشہ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ شاہ نواز خان کتنی گھٹیا فطرت کا مالک تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ کیوں شاہ نواز خان اسے ہر بار آروشہ کو چھین لینے کی دھمکی دیتا تھا۔ وہ اب تک سمجھ رہا تھا کہ اس میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ بیٹی کی محبت میں ایسا کہہ رہے، مگر سب جائیداد کا کھیل تھا۔ اب تک اسلان میر اسے برباد کرنا چاہتا تھا، اسے سڑک پر لانا چاہتا تھا، اسے ترس کر مرتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اگر وہ اب چاہے آرام سے آروشہ کے ذریعے یہ کام کروا سکتا تھا، مگر وہ آروشہ کو اس معاملے میں گھسیٹ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسلان میر اتنا کمزور اور بے غیرت نہیں کہ اپنی دشمنی میں اپنی بیوی، اپنی ناموس کو داؤ پر لگا دے۔ سر، ایک بات اور کہنی تھی۔ فیضان کے کہنے پر اسلان اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا۔ اسلان نے گہرا سانس بھر کر اتنا ہی کہا تھا۔ سر، شاہ نواز خان اس عورت سے دوبارہ ملا تھا۔ یہ سنتے ہی اسلان کی پیشانی کی رگیں کھنچ سی گئیں، چہرے پر زلزلے سے کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی ان کی بات ریکارڈ کرنے کی، مگر سر ہوٹل کا مینیجر کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوا۔ دھمکی سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ سر، وہ شہر کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے اور اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ فیضان ڈرتے ڈرتے اسے ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ فیضان، مجھے مجبوری اور نہیں والے الفاظ سے سخت نفرت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ناممکن ہو، کوئی نہ کوئی راہ حل ضرور موجود ہوتا تھا۔ انڈرسٹینڈ؟ اسلان نے جبڑے بھینچے ہوئے اسے گھورا۔ سر، کر لوں گا، کیسے بھی پتہ کر لوں گا اس دن کیا ہوا۔ فیضان اسے اس بار بااعتماد نظر آنے لگا۔ سر ہلا کر اسلان کو اس نے مطمئن کر دیا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید ہے، اور جلد ہی کیونکہ اس بار اس کی سازش کا نشانہ آروشہ ہی ہوگی، اس کا مجھے یقین ہے۔ اسلان نے فیضان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ کر پھر سے فائل اٹھا لی۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ فیضان سر کو جنبش دیتا ادب سے جھکتا مڑ کر آفس سے نکل گیا تو اسلان نے اس کے جاتے ہی اپنی مٹھی پوری قوت سے ٹیبل پر ماری تھی۔ اس بار چھوڑوں گا نہیں آپ کو، اس بار خاندان کی عزت نہیں اپنی عزت دیکھوں گا میں، اس بار اپنی بیوی، اپنی غیرت سے کھیلنے نہیں دوں گا آپ کو۔ وہ سرخ آنکھوں سے خیالوں میں اس عورت سے بولا تھا جو کبھی اس کے لیے بہت قابل احترام تھی، مگر جس دن سے ان کا مکروہ چہرہ دیکھا تھا نا، اس دن سے اس عورت ذات سے اس کا بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ اپنی ڈارک براؤن اور گولڈن شیڈڈ دیتے بالوں کو ڈرائر سے سکھاتے ہوئے آروشہ ہلکی ہلکی گنگنا بھی رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اسلان کا برتاؤ کیا بدلا، آروشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اماں جان صحیح کہتی ہیں، نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ خود بخود محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے اسلان میر صاحب سے محبت تو ہمیشہ سے تھی، مگر بس ہر وقت ان کی جلادوں والی صفت سے ڈر کر ساری محبت پھور ہو جاتی تھی۔ اب تو لگتا ہے ان کو بھی محبت ہو گئی ہے۔ وہ بولتے بولتے شرما کر ہنس دی، پھر بال سوکھ گئے تو انہیں بعد میں سنوارنے پر چھوڑ کر اس نے دراز سے سوٹ کے ہمرنگ لگے نگوں والے چھوٹے چھوٹے جھمکے نکال کر کانوں میں پہنے۔ اللہ، مجھے لگتا ہے میں اب بھی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ اسلان ایک دم سے دیو سے شہزادے کے میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اپنی آنکھوں کو بند کر کے احتیاط سے پہلے لائنر پھر مسکارا لگاتے ہوئے وہ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ چلو جو بھی ہو، بندے کو بدلنے کا خیال تو آیا، اپنی حسین نازک سی کمسن بیوی پر ترس تو آیا، ورنہ ہر وقت پھاڑ کھانے کو تیار رہتے تھے، مگر ہے بہت بے شرم۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کھڑوس اتنا رومانٹک ہیرو نکل سکتا ہے۔ وہ اپنے لبوں پر اس نے اپنے لبوں سے میچ کرتی لپسٹک پھیری، لپسٹک لگا کر آروشہ نے ایک بھرپور نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے پر ڈالی۔ میں کتنی حسین ہوں، کہیں شیشہ نہ ٹوٹ جائے۔ کہتے کہتے خود پر اتنا پیار آیا کہ بڑھ کر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر اپنے لب رکھ کر چوما۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اتنی حسین نظر آؤ آروشہ اسلان میر۔ وہ اپنے ہی عکس کو منہ چڑھا کر گردن اکڑا کر بولی۔ یہ ڈائلاگ ناول میں تھا یا فلم یا سیریل میں؟ آروشہ سوچ میں پڑی۔ چھوڑو، مجھے کیا، ہائے کاش میرے پاس موبائل ہوتا تو اپنی ساری پیاری پیاری پکس ہانی کو سینڈ کرتی، مگر کیا فائدہ، موبائل تو اس کے پاس بھی نہیں۔ اس نے افسوس سے اپنے ہونٹ نکالے۔ پکس ہانی کو نہیں، ساسو ماں کو سینڈ کرتی ہوں، دیکھ لیں۔ بقول آپ کے رحم دل اور نیک فطرت بیٹے کے لیے تیار ہوئی ہوں، ہر وقت اپنے بیٹے کے احسان یاد دلاتی رہتی ہیں کہ شکر کرو میرا بیٹا مرد ہوتے ہوئے بھی تمہاری کم عمری پر رحم کھا رہا ہے۔ اب بڑی ہو جاؤ، کچھ تو اپنے شوہر کا خیال کرو، وہ بھی تو مرد ہے، اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایسی ایسی باتیں، اللہ توبہ توبہ۔ وہ اپنے گال پیٹنے لگی۔ یہ بزرگ عورتوں کو شرم نہیں آتی بچی جیسی بہو سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اس نے اس بار ہونٹ گول کر کے بھویں سکیڑی۔ اب ایسا کروں گی کہ چپکے سے اسلان کا موبائل چرا کر جب اسلان کچھ ایسا ویسا کریں گے نا تو ویڈیو بنا لوں گی اور ساسو ماں کو سینڈ کر دوں گی کہ دیکھ لیں آپ کے بیٹے کی رحم دلی اور اپنی اچھی بہو کی قربانی کا کہ وہ کیسے۔ باقی کے جملے آروشہ کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ ہتھیلی کو موبائل کے اسٹائل میں بنا کر امیجن کر رہی تھی کہ وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور ساسو ماں کو سینڈ کرنے والی ہے، اور مڑ کر ویڈیو ساسو ماں کے منہ پر دینے ہی والی تھی کہ بیڈ روم کی ڈور کی طرف دیکھ کر اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔
اسلان بڑے آرام سے سینے پر ہاتھ باندھے ڈور سے ٹیک لگا کر کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ عروشہ کی ویڈیو بناتے ہاتھ مردہ ہو کر پہلو میں گر گئے۔ شرمندگی اتنی تھی کہ ڈوبنے کے لیے واش روم میں جا کر باتھ ٹب بھرنا ہوگا، پھر ڈبکی لگانی ہوگی، مگر اس کے لیے پیروں میں جان نہیں بچی تھی۔ دوپٹہ بھی آرام سے بیڈ پر لیٹا اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے دیکھنے پر اب آرام سے سلام کرتا اندر آ گیا۔ آتے آتے ڈور بھی لاک کر چکا تھا، یعنی کوئی راہ فرار نہیں۔ عروشہ نے دل میں دہائی دی، سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا سنجیدہ شکل بنائے عروشہ سے بولا، وعلیکم السلام، آپ کب آئی؟ عروشہ نے کسیانی ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بیڈ کی طرف بڑھایا تاکہ کم سے کم دوپٹہ تو اٹھا لے۔ جب تم خود سے بڑی حسین مہکتی پھڑکتی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے اسلان 2 ہی قدم میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھا بھی کہاں جدھر دوپٹہ شان سے لیٹا ہوا تھا۔ عروشہ نے پریشان ہو کر اپنے شوز اتارتے اسلان کو دیکھا۔ اس نے سب سن لیا، شروع سے یا بیچ سے یا جو آخر سے جو بھی سنا، سب ڈینجر سینسر باتیں تھیں۔ اسلان کہاں سے سنا آپ نے؟ وہ احتیاط کے طور پر جاننے کی خواہش مند ہوئی۔ ایک دم شروع سے کہ اماں جان صحیح کہتی ہیں کہ نکاح کے اللہ، سب سن لیا آپ نے؟ وہ صدمے سے چیخ ہی پڑی۔ ہاں سب سن لیا۔ پیروں سے سوکس بھی نکالتے ہوئے اس نے پھر بھی معصومیت کی حد کر دی۔ کسی کی باتیں سننا بیڈ مینرز ہوتا ہے۔ عروشہ کا بس نہیں چل رہا تھا پھر سے ٹائم ریوائنڈ ہو جائے اور اپنی غلطی وہ سدھار لے۔ بیوی کی باتیں سننا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ وہ اب ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلا کر گلے سے ٹائی کھولتا عروشہ کی طرف بڑھا۔ نہیں، آپ کو گناہ ملے گا میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر۔ عروشہ کو بہت صدمہ لگا تھا، یہ باتیں اس کی بہت پرسنل تھیں۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اتنی حسین لگو اور اسلان میر کی نیت خراب کر ڈالو۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ لے کر وہ اسے آنکھ بھی مار چکا تھا۔ دیکھیں، میں تو پیدا ہی حسین ہوئی ہوں اور آپ اپنی اچھی بھلی پاک صاف نیت مت خراب کریں۔ عروشہ گھبراتی ہوئی پیچھے کھسک رہی تھی۔ میری پاک صاف نیت میں تو تبھی فطور آ گیا تھا جب تم اول روز مجھے ملی تھی، بٹ بقول تمہارے تم اس کمسن سے اممیچور بیبی ٹائپ تھی، اس لیے چھوڑ دیا۔ اب تم مجھ سے محبت بھی کرتی ہو، تمہیں معلوم بھی ہو گیا میں کتنا رومانٹک ہیرو ٹائپ بنتا ہوں، تو خود سے خود کو قسمت دو، میرا کام مجھے کرنے دو۔ وہ شرارت سے ایک ایک بات اس کے دہراتا عروشہ کو باتھ ٹب میں ڈبکی لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لعنت ہوا عروشہ تمہاری زبان پر، ایک تو ساری باتیں رٹ لی انہوں نے۔ وہ خود پر لعنت بھیجتی اب اپنے بچنے کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ پیچھے کھسکتے ہوئے اس کی خجالت سے برا حال ہو رہا تھا۔ لعنت ملامت چھوڑو، کم سے کم میری ماں کی باتوں کا کچھ تو اثر لو، ان کے بتائے گئے کوئی فرض نہیں پورا کیا اب تک۔ سچ کہہ رہی تھی، وہ بندہ بشر شوہر ہے تمہارا، اس کی بھی ضرور۔ اسلان دیکھیں، بخش دے مجھے، قسم سے اب کبھی جو اکیلے میں کوئی گفتگو کی، بس کرے نا، مجھے مار ہی ڈالیں گے آپ۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی پیچھے کی طرف چلتی ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اس کے انداز اسلان کو اور بھی شرارت پر اکسا رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو مجھے ویڈیو بنانی ہے اور ماں کو سینڈ کرنی ہے۔ اسلان کے آگے بڑھتے ہوئے وہی رک کر اپنے پینٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ وہ موبائل کو آن کرنے لگا اور اتنے میں عروشہ کو راہ نجات مل گئی۔ اسلان کے پیچھے کھلی بالکنی کے ڈور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئی۔ اسلان، آپ کو شرم نہیں آئی کہ ایسی ویسی ویڈیو بناتے؟ اف، وہ بھی ماں کو سینڈ کرتے؟ وہ بہت چپکے چپکے بالکنی کے کھلے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ویڈیو پاتے ہی وہ خوش ہو جائیں گی کہ ان کے پوتے والی وش پوری ہونے والی ہے۔ اسلان موبائل میں ویڈیو آن کرنے لگا۔ اتنے میں عروشہ بھاگ کر بالکنی میں آ کر ڈور کھینچ کر لاک لگا چکی تھی۔ شکر تھا کہ لاک بند ہونے کا سسٹم دونوں طرف تھا۔ اسلان اس کی چالاکی پر بھنا کر گلاس ڈور تک آیا تھا۔ پردے ہٹا کر گلاس ڈور کے اس طرف نظر آتی عروشہ کو دیکھا جس نے اسے زبان دکھائی تھی۔ کچھ کہنا فضول تھا، روم کی آواز بالکنی کے اس طرف نہیں جا سکتی تھی۔ آؤ تم باہر، تمہاری ساری ہیکڑی نہ نکال دی تو کہنا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دیتا فی الحال کوئی چارہ نہ پا کر وہاں سے ہٹ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔